अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आरिफ काज़मी और आप देख रहे हैं सच टेलीविज़न का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नाज़रीन, गज़ा में जंग बंदी के बावजूद इसराइल की जानिब से जो जंग बंदी की खिलाफ वर्जियाँ अभी तक की जा रही हैं, इसके बाद जहां हमास और इसराइल के दरमियान कशीदगी उरूज पर पहुंची है, वहां पर अब यमन की भी एंट्री हो गई। यमन की जानिब से एक बार फिर इसराइल को धमकी दी गई है कि अगर उसने मज़ीद अपने जो इकदाम है उसको ख़त्म नहीं किए और इमदादी सामान के गज़ा पहुँचने के हवाले से जो रुकावटें हैं इसराइल की जानिब से, वो अगर ख़त्म नहीं हुए तो हम आपको फिर हम सबक सिखाने के लिए तैयार है। ख़ास तौर पर यमन की जो तहरीक अंसारुल्लाह है, उसके जानिब से इसराइल को 4 दिन का अल्टीमेटम दे दिया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि आपके पास सिर्फ 4 दिन है। अगर इन 4 दिनों के दौरान आपने अपने रविश को नहीं बदला और आपने इसराइल के जो रास्ते हैं जो जहाँ से इमदादी सामान गज़ा में आने हैं, उसको अगर रोकने की कोशिश की और इमदादी सामान की तरसील को आपने मुअत्तल कर दिया, तो फिर हम आपके ऊपर हमले कर देंगे और इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा और ये हमले बड़े शदीद किस्म के होंगे और इसमें आपको शदीद नुकसान पहुंचाया जाएगा। आपने गज़ा में इंसानी इमदाद बहाल करना है, वरना 4 दिन बाद आपकी तबाही यकीनी है। सैयद अब्दुल मालिक बदरुद्दीन अल हौसी, जो कि तहरीक अंसारुल्लाह के सरबराह भी हैं, उन्होंने कहा है कि फ़लस्तीनी मुक़ावमत ने अब तक जो अपने तमाम तर वादे थे इस जंग बंदी के हवाले से, उन तमाम जंग बंदी के माहदों की उन्होंने उनके ऊपर अमल किया है और उनके तमाम शिकों के ऊपर अमल किया है। लेकिन इसराइल ने मुतअद्दिद बार जो है वो इन माहदों की खिलाफ वर्जी की है। अब जो है हमने 4 दिन का आपको अल्टीमेटम दे दिया, उसके बाद हमारी कार्रवाइयाँ होंगी, हमारे ट्रैगर दबेंगे और उसके बाद आपने ये वावेला नहीं मचाना है कि आपने हमारे ऊपर हमले किए, हम आपको शदीद नुकसान पहुँचाएंगे। दूसरी तरफ हमास और इसराइल के दरमियान जो कशीदगी है उसके हवाले से और ख़ास तौर पर ट्रंप के मनसूबे के हवाले से जो अरब लीग का इजलास था, उस इजलास के जो फाइंडिंग्स थी उसकी अब इस्लामी ताउन तंजीम की जानिब से भी तौसीक़ की गई है। इस्लामी ताउन तंजीम का इजलास हुआ था जिसमें मुख्तलिफ जो मंदूबीन थे उन्होंने शिरकत की। ख़ास तौर पर उसमें इस इजलास के दौरान ट्रंप का जो मनसूबा था उसको मुस्तरद कर दिया गया। इस्लामी ताउन तंजीम ने अरब मनसूबे के तहत गज़ा की तामीर नौ की हिमायत कर दी और जो सरबराह हैं इस्लामी ताउन तंजीम के हुसैन इब्राहिम ताहा, उन्होंने कहा कि अरब लीग की जानिब से गज़ा की तामीर नौ के मनसूबे की हिमायत करते हैं, फ़लस्तीनी अवाम को जबरन नकल मकानी जैसे बयानात को मुस्तरद करते हैं और फ़लस्तीनी अवाम के मौजूदगी में, गज़ा के अंदर मौजूदगी में वहाँ पर तामीर नौ होना चाहिए। जिसको भी तामीर नौ में मदद करना है वो उन उन जो फ़लस्तीनी अवाम है उनकी क़यादत के अंदर ये तामीर नौ का किरदार अदा करें, ना कि उनको वहाँ से बेदखल करके। हमारे वज़ीर दाखिला पाकिस्तान के इसहाक डार साहब भी वहाँ पर मौजूद थे, खारजा सॉरी, वो भी वहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने कहा कि इसराइल जो है वो फ़लस्तीनियों की ऊपर जो मज़ालिम कर रहा है वो बंद करे और पाकिस्तान फ़लस्तीनी भाइयों के साथ खड़ा है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली को रेड लाइन करार देना चाहिए। बड़ा अहम किस्म का बयान मोहतरम इसहाक डार की तरफ से ये सामने आया है कि हमें एज ए होल मुस्लिम उम्मा को मिलकर फ़लस्तीनियों की बेदखली के किसी भी मंसूबे को हमारा अपना रेड लाइन मुकर्रर करना चाहिए। और ये रेड लाइन कैसे मुकर्रर हो सकता है? और रेड लाइन ऐसे मुकर्रर हो सकता है कि तमाम मुस्लिम उम्मा जो है वो तमाम अपने इख्तलाफात को भुलाकर फ़लस्तीन के मसले पर एक हो जाए और वाज़ह पैगाम दे दे दुनिया को और ख़ास तौर पर ट्रंप को कि भाई ये मनसूबा नाकाबिल कबूल है, नाकाबिल अमल है और फ़लस्तीनियों की बेदखली किसी सूरत अब कबूल नहीं की जाएगी। आपने अगर जंग बंदी के ऊपर काम करना है तो आप बिल्कुल करें, आपने बहाली के ऊपर काम करना है तो आप बिल्कुल करें, तामीर नौ के ऊपर काम करना है तो आप बिल्कुल करें, लेकिन वो तमाम चीज़ें जो हैं वो फ़लस्तीनी अवाम की गज़ा के अंदर मौजूदगी की बुनियाद पर होंगी, ना कि उनकी बेदखली की बुनियाद पर होंगी। दूसरी तरफ बदकिस्मती हमारी शाम में जो सूरत हाल थी जिसके हवाले से हम मुसलसल कह रहे थे कि शाम के अंदर जो हालात हैं वो मुसलसल कशीदगी की तरफ बढ़ती जा रही हैं, जिसकी वजूहात जो हैं वो हम अपने इन व्लॉग्स में मुसलसल आपको बताते रहे हैं कि अहमद उशरा की जो गवर्नमेंट है वो मुसलसल जो सेक्टेरियन ग्रुप्स थी उनके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाने के बजाय उनके साथ नफ़रत का हाथ बढ़ाती रही, उनके ख़िलाफ़ इक़दामात करती रही, उनको उठा कर जेलों में डालती रही, उनका कत्ल आम किया जाता रहा। ख़ास तौर पर जो बशार अल असद की जो वाक़यात थे उनके ऊपर ज़िंदगी तंग कर दी गई, ज़मीन तंग कर दी गई, हयात तंग कर दी गई। और इसके साथ जो सेक्टेरियन ग्रुप्स थे, ख़ास तौर पर अलावीज़ को, दुरूज़ को और दीगर थे, कुर्द
ان تمام کے خلاف جو مسلسل اقدامات کیے گئے، جن زندانوں کے حوالے سے یہ واویلا مچایا جا رہا تھا کہ بشار الاسد کی گورنمنٹ جو ہے اپنے مخالفین کو لا کر عمر بھر کے لیے ان زندانوں میں ڈالتی تھی، اب احمد الشرع کی جو گورنمنٹ ہے انہوں نے بھی یہی کام کیا. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اتنی کلینزنگ کا جو کام شروع کیا، اس کے بعد وہاں پر حالات کشیدہ ہونا کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ ممکن تھا اور اب یہ ہو چکا ہے ممکن. اور تقریباً گزشتہ تقریباً 48 گھنٹوں کے دوران وہاں پر جو حالات ہو گئے اس میں تقریباً 1700 سے زائد جو افراد ہیں وہ ہلاک ہو چکے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے. ترتوز کے علاقے میں، حمص کے علاقے میں، لاذقیہ کے علاقے میں یہ تمام یہ کارروائیاں ہوئی ہیں جس کے نتیجے میں 1700 زائد جو قیمتی جانیں تھیں وہ ضائع ہو چکی ہیں. اور یہ جانیں جو ہیں وہ صرف عوام کی نہیں جانیں ضائع ہو گئی ہیں، اس میں احمد الشرع کی گورنمنٹ کے جو افراد ہیں، سیکیورٹی فورسز ہیں، ان کی بھی 213 سے زائد تقریباً 250 کے قریب جو اہلکار ہیں وہ احمد الشرع کے گورنمنٹ کے اہلکار ہیں. 311 سے زائد جو ہے وہ عام شہری جو مختلف جو اتحادی گروپس تھے سیکیورٹی فورسز کے، اور جو سیکیورٹی فورسز کے مختلف اتحادی گروپس تھے ان کے لوگ اس میں ہلاک ہو گئے ہیں. باقی جو عام شہری جو تھے وہ ہلاک ہو گئے. وجہ یہ ہے کہ اب عام شہری اس میں کوئی سیکٹیرین گروپ نہیں بچا ہے. تمام کے تمام مختلف جو مکاتب فکر کے لوگ ہیں، مختلف مذاہب کے لوگ ہیں، وہ سب احمد الشرع کی گورنمنٹ کے جو اہلکاروں کے جو زیادتیوں کے خلاف جو ہیں وہ اٹھ کھڑے ہو گئے ہیں. اور وہ اب آتے ہیں، گلی سے نکلتے ہیں، ایمبوش کرتے ہیں اور اپنی کارروائی کر کے غائب ہو جاتے ہیں. اور جو احمد الشرع کی گورنمنٹ کی جو اہلکار جو کارروائیاں کر رہے ہیں، اس کی ویژول جو سوشل میڈیا پہ اور خاص طور پر عرب میڈیا کے اندر نظر آ رہے ہیں وہ بڑے ہی شوکنگ قسم کے ہیں. وہ خاص طور پر یہ جو مخالفین کے علاقوں کے اندر اتنے ہیوی قسم کے بم اپنے ہیلی کاپٹروں کے ذریعے گرا رہے ہیں، اس کے بعد اپنے ڈرونز کے ذریعے حملے کر رہے ہیں، وہ انتہائی ناقابل یقین ہے کہ ایک گورنمنٹ اپنے ہی عوام کے ساتھ اس طرح کی بھی جو مظالم کر سکتی ہے. یہ مظالم ہم نے شام کے اس وقت صورتحال میں ہم دیکھ رہے ہیں. بہرحال اللہ سے دعا ہے کہ شام کے جو صورتحال ہے وہ قابو میں آ جائے، امن قائم ہو جائے اور وہاں پر ایک متحدہ گورنمنٹ کے تحت وہاں پر حالات قابو میں ہو تو بہتری کی طرف صورتحال جا سکتی ہے. دوسری طرف اسرائیل اور حماس کے درمیان جو جنگ بندی ہے، اس لبنان کے اندر جو جنگ بندی ہے اس کی اسرائیل کی جانب سے مسلسل طور پر خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں. ایک بار پھر اسرائیل کی جانب سے جو جنوبی لبنان کے علاقے وہاں پر حملہ کیا گیا، جس کے نتیجے میں وہاں پر کئی علاقوں میں نقصانات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اسرائیلی تحریروں ملک کے جنوب میں جو علاقے ہیں، خاص طور پر جزین کا جو علاقہ ہے وہاں پر جبل الریحان میں اور تلہ زگرین کے جو علاقہ ہے ان کو نشانہ بنایا، جس میں بموں کے ذریعے وہاں پر اور اپنے جہازوں کے ذریعے کاروائیاں کی گئی، جس میں عام جو شہری جو تنصیبات ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا اور اس میں جانی نقصانات کی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں. دوسری طرف اسرائیلی فوج کے ترجمان نے کہا کہ فوج نے جنوبی لبنان میں حزب اللہ کے جو فوجی ٹھکانے تھے ان کو نشانہ بنایا ہے. بہرحال حزب اللہ کی جانب سے اس کی تصدیق یا تردید ابھی تک نہیں کی گئی ہیں. عام شہریوں کی ہلاکتوں کے حوالے سے وہاں سے اطلاعات سامنے آ رہی ہیں. بہرحال جو بھی نئی ڈیولپمنٹ سامنے آتی رہیں گی انشاءاللہ آپ سے شیئر کرتے رہیں گے. دوسری طرف ٹرمپ کے انتظامیہ کی جانب سے، ٹرمپ کی جانب سے، خاص طور پر صدر ٹرمپ کی جانب سے ایک گزشتہ روز کہا گیا تھا کہ میں نے ایران کے سپریم لیڈر کو ایک خط دکھایا جس میں خاص طور پر نیوکلیر ڈیل کے حوالے سے ان سے بات چیت کی ہے. تو اس کے بعد اب ایران کی جانب سے کہا گیا کہ ہمیں ٹرمپ کا اس طرح کا کوئی خط موصول نہیں ہوا ہے. اور دوسری طرف یہ کہ موجودہ صورتحال میں امریکہ سے براہ راست مذاکرات نہیں ہو سکتے، یعنی ہم ٹرمپ سے کسی قسم کی بات چیت نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ٹرمپ کی جو غیر سنجیدہ صورتحال ہے اس کے حوالے سے ایران جو ہے وہ پہلے سے تیار نہیں ہے کہ اس طرح کی کسی کنڈیشن کے اندر ٹرمپ جیسے بندے کے ساتھ بات چیت کی جائے. خاص طور پر ایران کے جو سپریم لیڈر ہیں انہوں نے تو پہلے ہی یہ بات جب ان کے پہلے دور حکومت کے اندر جو جاپان کے جو وزیر اعظم وہاں گئے تھے اور انہوں نے سپریم لیڈر سے ملاقات کی تھی اور ٹرمپ کا پیغام پہنچانے کی کوشش کی تھی، تو انہوں نے وہاں پر کلیئر کر دیا تھا کہ ٹرمپ جیسے بندے سے بات چیت کرنا اور ٹرمپ جیسے بندے کے ساتھ ایسے کوئی خیر کی امید رکھنا ممکن نہیں ہے، اور ٹرمپ جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس سے بات چیت کی جائے. جب سپریم لیڈر یہ بات کلیئرلی ایک دفعہ کہہ چکے ہیں کہ ٹرمپ اس قابل نہیں ہے کہ ان کے ساتھ بات چیت کی جائے، تو ممکن نظر نہیں آتی کہ ایران جو ہے وہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن یا ٹرمپ کے کسی نمائندے کے ساتھ اس حوالے سے بات کرے. دوسری طرف یوکرین کے اندر جو کشیدگی ہے خاص طور پر اس میں کمی نہیں آئی ہے. گزشتہ دنوں ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ یوکرین کی جانب سے رشیا کے اوپر ڈیپ انسائڈ حملہ کیا گیا تھا جس میں ایک آئل ریفائنری کو نشانہ بنایا گیا تھا. اس کے بعد اسرائیل کی جانب سے یوکرین کے اندر ایک ہوٹل
کو نشانہ بنایا گیا، جس میں خاص طور پر جو یوکرینین فورسز کی ایک بہت بڑی تعداد وہاں پر موجود تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو یورپین ٹرینرز وہاں پر موجود تھے ایک بہت بڑی تعداد میں، وہ بھی وہاں پر موجود تھے، ان کو بھی نشانہ بنایا گیا تھا، جو کہ سب کے سب وہ تمام وہ ہوٹل جو تھا وہ تباہ و برباد ہو چکا تھا، اور وہ یہ سب مارا جا چکا تھا۔ اب رشیا کی جانب سے ایک اور حملہ کیا گیا ہے، اس میں 11 افراد کی ہلاکت کے اطلاعات سامنے آئے اور 30 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ یہ حملہ یوکرین میں جو یوکرینی توانائی کی جو انفراسٹرکچر ہے ان کو نشانہ بنایا گیا ہے رشیا کی جانب سے۔ حملے کے باعث جو شہری ہیں اور دفاع کے لیے شہری دفاع کے حوالے سے جو ہتھیار بنانے کی کچھ فیکٹریاں ہیں وہ ان کی تباہ ہو گئی ہیں، اور ان کی جو توانائی کی جو انفراسٹرکچر تباہ ہونے سے جو بجلی کی جو ترسیل ہے وہ متاثر ہوئی ہے۔ یہ ڈیولپمنٹ سامنے ہے۔ دوسری طرف امریکہ کے جو وزیر دفاع ہیں امریکہ کے وزیر خارجہ ہیں، انہوں نے اپنے یوکرینی ہم منصب سے ایک بار پھر ٹیلی فونک رابطہ کیا، اور انہوں نے کہا کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن جلد چاہتی ہے کہ وہ یوکرین کے اندر جنگ بندی ہو اور وہ مذاکرات کے ٹیبل پہ آئے اور جنگ بندی کر لے، لیکن دوسری طرف یورپ کے ایما کے اوپر اب جو ہے ولادیمیر زیلنسکی کی جو فورسز ہیں وہ رشیا کو انسٹیگیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو غصہ دلانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور رشیا واقعی غصے میں بھی آ رہا ہے، اور رشیا کو معلوم بھی ہے کہ وہاں پر صورتحال نازک ہے، تو وہ اس صورتحال سے بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، کیونکہ نہ صرف امریکہ اور یوکرین کے درمیان جو کشیدگی ہے وہ بڑھ گئی ہے، دوسری طرف یورپ کے اندر بھی اس ولادیمیر زیلنسکی کی حمایت کریں یا نہ کریں اس حوالے سے مختلف آراء پائے جاتے ہیں، جس کو موقع کو فائدہ اٹھاتے ہوئے ولادیمیر پوٹن جو ہے وہ اپنے جو کارروائیاں ہیں وہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ 11 افراد کو انہوں نے ہلاک کر دیا ہے، اور ان کے تمام جو توانائی کی انفراسٹرکچر ہے اس کو تباہ کر دیا ہے۔ اور دوسری طرف گزشتہ روز ولادیمیر پوٹن نے فرانس کے صدر میکرون کو بھی انہوں نے دھمکی دی تھی کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ملک جو ہے وہ دوبارہ سے نپولین بوناپارٹ کے دور میں چلا جائے، تو پھر آپ یہ باتیں کرنے، ورنہ جو آپ کی جو دھمکیاں ہیں وہ تیسری جنگ عظیم کی دھمکیاں ہیں، اور اس سے یہ ہو سکتا ہے کہ یورپ جو ہے وہ تیسری جنگ عظیم کی طرف چلا جائے گا۔ آپ اپنی زبان پر قابو پائیں، ورنہ ہم پھر آپ کو نپولین بوناپارٹ کے دور میں لے کے جانے کے لیے تیار ہیں، اور نپولین بوناپارٹ کی فوج کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا وہ تم بھی جانتے ہو اور ساری دنیا جانتی ہے۔ بہرحال جو بھی نئی ڈیولپمنٹس تمام تر خطے سے مشرقی وسطیٰ سے یوکرین کی جنگ کے حوالے سے سمیت دنیا بھر سے جو بھی سامنے آتی رہیں گی انشاءاللہ ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے۔ یہاں بس اتنا ہی، اللہ حافظ۔